10वीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अब्दुल अज़ीज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिजाल यूसी जिजाल के साबिक़ा नाज़िम हैं और सियासत में इनका बहुत बड़ा लगाव है, सूझबूझ रखते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम कहाँ खड़ा है कोहिस्तान में इनको खुशामदीद कहते हैं। तो अज़ीज़ भाई, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा कि कोहिस्तान में वैसे तो मसाइल यहाँ पे बेशुमार हैं, लेकिन आपके नज़र में 3 बड़े मसाइल क्या हैं और उसका आप हल भी हमारे नाज़रीन को पेश करें। अच्छा जुनैद भाई, शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में दावत देने की और आपकी इन काविशों की कि आपने मेहनत करके इस हासिल किया, कोहिस्तान का मसाइल का पूछा। तो जनाब, यहाँ तो मसाइलिस्तान है, कोहिस्तान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने 3 मसाइल का, बड़े मसाइल का पूछा है, तो मेरे अपने सोच के मुताबिक मसाइल की जो इकाई है यहाँ हमारे पास लीडरशिप की फुकदान है। वेरी गुड। सबसे पहली बात यह है कि लीडरशिप अगर होती तो न हमें एजुकेशन के मसाइल हैं, न हमें सेहत के मसाइल हैं, न हमें रोड्स के मसाइल, किसी चीज़ के मसाइल नहीं। बिल्कुल ऐसे। और हमारा कोहिस्तान तो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो कुदरती वसाइल से माला माल है। लेकिन सबसे पहला जो है हमारा मसला ये है कि हमें लीडरशिप नहीं मिलती, और मेरी याद नहीं बल्कि कोहिस्तान बनने के बाद ही नहीं मिलती। क़यादत का फुकदान है। क्योंकि या तो आते हैं तो पहले ज़माने में आते थे डिक्टेटर की शक्ल में आ जाए, तो वो हमेशा के लिए तो लोगों को पसमानदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात यह है कि बाद में पैसों का, यहाँ बाहर से लोग आए, उन्होंने अपने माल, क्योंकि कोहिस्तान में इतने अमीर कबीर लोग रहते नहीं हैं, बाहर से आ गए, उन्होंने अपने पैसे इस्तेमाल किया और हमारी जो अपनी नुमाइंदगी थी उन पे उन्होंने यानी कब्ज़ा कर लिया। तो सबसे बड़ा जो मसला है ये कोहिस्तान में यही है। और कभी कुरानदाजी का हम ज़िदबाजी पे आकर कुरानदाजी कर लेते हैं, तो उनके लिए 5 सालों में उस बंदे के लिए वहाँ ऑफिस की भी पता नहीं चलती है, कहाँ से क्या करना है ये पता नहीं चलती है, कौम के लिए क्या करना है, हमारे मसाइल क्या हैं, ये सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और अगले साल के लिए उनका शौक़ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको अगले साल किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि अगले साल उनको कागज़ात नामज़दगी के लिए नहीं छोड़ते हैं। क्या ये एक अजीब ट्रेंड नहीं चला कोहिस्तान में? बिल्कुल ये चला है, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक जो 4 यूनियन कौंसिल पटन और कयाल, उनके जो सोच थी वो ये थी कि पहले हमारे लोकल मलक वगैरह आते थे, उनके बाद बाहर से ये मौलाना अब्दुल बाकी फैमिली आ गई, उन्होंने अपने पैसों से कब्ज़ा कर लिया, तो उनका मुतबादिल हाल उन्होंने ये निकाल लिया। तो जब उन्होंने ये निकाल लिया तो उसके बाद मुझे भी इस साल पीपल पार्टी का टिकट मिला था, लेकिन फिर उनके मुकाबले में हमने 6 यूनियन कौंसिल ने ये कर लिया। सबसे बड़ी मसला अभी हमारी जो अजला की हैं, जो न्यूली इस्टेब्लिश हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा मसला ये है। मेरा ख्याल नहीं है कि अगर ये तो हमारा मौलवी साहब, मौलाना साहब जीते हैं, अगर उनका कयाल वाला वो कैंडिडेट जीतता तो फिर भी ये मसला हमारी हल नहीं होती। अब कोई हमारी एसीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे हमारी ज़िला बनी है, बस उसको इस्टेब्लिश करना है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये नहीं। तो हल का भी एक सोच मेरा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जितने भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं तो हम तालीम की अफादियत बयान करते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर, माशाल्लाह आप वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तालीम की अफादियत में ये तो कोई चीज़ ही नहीं। ये नौकरी जो है, ये मैं इस तरह समझता हूँ कि जो हम भैंस ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत हम दूध के सर पे देते हैं, कि दूध जितना ज़्यादा वो कीमत ज़्यादा देते हैं, लेकिन गोबर भी हमारे काम तो लगती है। ये नौकरी मिलना तालीम करके ये इतनी सी है। तालीम की अफादियत सबसे बेहतर ये है कि हम तालीम करके हमारे बच्चे बड़े होकर हमारी खिदमत करें, कौम की खिदमत करें, इलाके की खिदमत करें। वो सोच है नहीं, इलाके की तकदीर को बदलें, तो वो लीडरशिप से बदलता है। तो यहाँ हमारी सोच पैदाइश से नौकरी का है, और वहाँ हम जब भी जाते हैं, हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ आते हैं, जो भी आते हैं, तो वो तालीम की अफादियत भी वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये नौकर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लीडर ढूंढ लो, कोई पैदा कर लो, अपने स्कूलों में से पैदा, यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो बच्चों का शौक़ है, सबसे बड़ा शौक़ ये पैदा करना कि कौम की खिदमत करें, और कौम की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत एज ए लीडर होकर करना। उसके बाद रही कोई डॉक्टर बना वो भी खिदमत कर सकता है, इंजीनियर बना वो भी कर सकता है, वकील बना वो भी कर सकता है।
تو سب سے پہلے ہماری جو ذہانت ہے وہ نوکری سے ہٹا کر کہ ہمیں تعلیم کروں اور نوکر بنوں، اس سے اپنے ہٹا قوم اور کر علاقے کی بالکل خدمت کریں، اور لیڈر بن گئے، لیڈر۔ لیڈر بن گئے، یہ کریں، یہ میری اپنی جو سوچ ہے یہ ہے۔ دوسری جو ہماری بڑی مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کی، ایجوکیشن کے لیے یہاں وہ اویئرنیس کے لیے پچھلے سال میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے میں نے ریکارڈ لیا، ان کو 40 لاکھ روپے ڈی او فیمیل کو اور 40 لاکھ روپے ڈی او میل کو صرف اویئرنیس کے حوالے سے پیسے ملے۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ 40 لاکھ نہیں، یہ 10 لاکھ میں آپ کی اویئرنیس پورے کوہستان میں آ سکتی۔ اس وقت 3 اضلاع نہیں تھی بلکہ ایک ہی ضلع تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ان پیسوں کو مس یوز کر کے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے یا اپنے ٹیچر کسی کو لگایا تھا، اس کو تو شاید دھاڑی بھی نہیں دی ہوگی، چند جگہوں میں ادھر یہ روڈ سائڈ پہ انہوں نے لکھ کر کے تعلیم کی آگاہی کے بارے میں یا چند بینر بنا کے، ان پہ تو میرے خیال میں ٹوٹل دونوں میل اور فیمیل دونوں میں 80 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ روپے بھی خرچ نہیں آیا ہوگا۔ بقایا کدھر گئے، وہ تو ادھر یوٹیلائز تو ہو گئے ہیں لیکن کام پہ نہیں لگے ہیں۔ میں نے ان کو ایک تجویز دی تھی کہ اس کے بجائے آپ اس طرح کریں کہ اگر یونین کونسل وائز نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں بازار ہے جو 2-3 یونین کونسل کو ٹچ کرتا ہے، مثلاً پٹن ہے تو مرکز ہے، پٹن ہے تو پٹن 4 یونین کونسل کو ادھر سے ٹچ کرتا ہے، ادھر پالس سے بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ یہاں اسی طرح جیجال ہے تو یہ تو ہمارا ایک یونین کونسل اس میں ٹچ ہو سکتا ہے، دوبیر ہے، ان میں جا کر لوگوں کو تعلیم کی افادیت بتائیں۔ یہ حکومت نے تو اسکول اول تو کم بھی ہیں، کم کا مسئلہ اس طرح ہے کہ بقایا جو اضلاع ہیں ان کے بنسبت یہاں کم ہیں۔ وہاں آپ سیکٹریٹ میں جائیں گے تو وہ کہیں گے تعداد کے حساب سے کوہستان میں اسکول زیادہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہاں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ یعنی 1 کلومیٹر سے دوسرے کلومیٹر میں آپ اسکول کے لیے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، جبکہ وہاں اگر 10 کلومیٹر بھی جانا ہوا تو جا سکتا ہے بندہ، بچہ جا بھی سکتا ہے واپس آ بھی سکتا ہے، لیکن یہاں یہ مشکلات ہے۔ وہ وہاں فنانس ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں کوہستان اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ الگ ہے، گراؤنڈ پہ آ کے دیکھا جی نہیں ہے، بالکل دیکھا نہیں، کیونکہ قیادت کی فقدان ہے، اثرات ہیں یہ، جی بالکل اثرات ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہاں ایک پہاڑ سے جا کر دوسرے پہاڑ پر بے شک وہ کلومیٹر کے اندر ہوگا لیکن ممکن نہیں ہے کہ بچے جا سکیں، کیونکہ ان کو قریب ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کوہستان کے اندر اقربا پروری بہت زیادہ ہے اور ہمارے تعلیمات بھی کچھ شہروں کے برعکس ہیں۔ وہاں اگر بچوں کے اور عورتوں کے یعنی بیوی اور بچوں کے جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں، وہاں والدین کے حقوق کوئی بیان نہیں کرتا، تو والدین کو جب وہاں شادی کر لیتے ہیں تو شہروں کا ماحول اس طرح ہے کہ وہ والدین کو پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پہ والدین کے حقوق تو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں اور واقعی والدین کے حقوق ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے بچوں کے بھی حقوق ہے، یہاں کوئی بچوں کا حقوق بیان نہیں کرتا۔ تو علماء کرام سے میری گزارش ہوگی کہ جہاں بھی والدین کا حقوق بیان کرتے ہیں وہاں بچوں کے حقوق بھی بیان کریں۔ اور بچوں کا حقوق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں اس کے 4 بیٹے تھے، 8 یا 4 دینار آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میری ذمہ داری آپ کو دین پہنچانا تھا، تعلیمات دینی تھی، وہ میں نے دے دیا ہے، بینک بیلنس اور جائیداد میری ذمہ داری نہیں تھی، تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اقربا پروری میں ہم اس طرح ہیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کی شکایت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی ٹیچر کی شکایت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ دار ہے، ناراض ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہاں جو پبلک سکولز ہیں یہ ایک کاروبار بنا ہے۔ دوسری طرف سرکار تو چیخیں تو مارتی ہیں کہ بچے وہاں سے نکل کر یہاں آئیں، لیکن اس طرح زبردستی لانا کوئی نہ قانونی ہے اور نہ اس طرح کچھ ہے۔ وہاں وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہاں تعلیم دینے کا سب کچھ وہ وہاں برابر رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ بچے خود بخود مطمئن ہو کر، کون پاگل ہے کہ وہاں فیسز دے۔ میرے خیال میں ہمارے جیجال میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں میرے خیال میں منتھلی کم از کم غریب لوگ محنت مزدوری کر کے پیسے لاتے ہیں اور کم از کم 15 لاکھ روپے فیس کی مد میں ادا کرتے ہیں، ٹیچرز کو یہاں جمع جی۔ دے دیتے ہیں۔ دوسری بات، وہاں جو پبلک اسکول میں ہیں تو پبلک اسکول میں بھی ٹیچرز جو ہیں وہ بھی میٹرک پاس، کیونکہ 10-15 ہزار وہ سیلری دیتے ہیں، ان کو چاہے کہ اگر 500 روپے فیس لیتے ہیں تو 600 لے لیں، لیکن اس طرح کریں کہ ٹیچر جو ہیں جو کوائف سرکار نے رکھا ہے وہی کوائف کا اگر ٹیچر وہ اپنے پاس رکھیں۔ دوسری بات، اگر ڈی او کو آپ بتائیں، ڈی صاحب کو آپ بتائیں کہ یہ پبلک اسکول میں اس طرح ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اس میں اختیارات میں نہیں ہیں اور اس طرح کچھ چیزیں ہیں۔ تو اسی دن میں نے مشیر صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ کہنا تو قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہمارے جیجال کے
جو یا بقایا پورے کوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس ہر علاقے میں اگر ججال کا مثال لے لیں تو سرکاری اسکولوں میں اگر 300 تعداد ہے تو پرائیویٹ اسکول میں 1500 ہے. آپ 300 بچوں کو بچا رہے ہیں. بچانے کے لیے ڈی او بھی چکر لگاتا ہے, سب کچھ چکر لگاتے ہیں, لیکن 1500 کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میرے خیال میں جو پارلیمنٹیرین ہیں موجودہ ان کا بزنس ہی پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پرائیویٹ اسپتال ہیں. اور تیسری بات جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, ایجوکیشن میں بھی ایک سوچ بنا ہے کوستان کے حوالے سے. یہاں اگر میں اس بات کو اگر آگے کروں تو میرے خیال میں سب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کوستان کو نقصان پہنچتا ہے. سب سے بڑا ہمارا کوستان کو تعلیم کے حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے میڈیکل کے 5 ریزرو سیٹس ہیں. لڑکے FSC تک پڑھتے ہیں, پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو 6 لڑکے یا 5 لڑکے وہاں گئے ریزرو سیٹ پہ, ابھی 3-4 سال ہو گئے تو اوپن میں بھی 4-5 آ جاتی ہیں. 10 گئے لیکن 500 پڑھ رہے تھے یا 1000 پڑھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا ہے, ابھی تعلیم کو چھوڑنا ہے, کدھر نوکری ڈھونڈنی ہے. حالانکہ اگر وہ 50ویں نمبر پہ بھی آیا ہے تو وہ لائق ہے, وہ کوستان کی خدمت کر سکتا ہے, پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے, لیکن وہ آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ ریزرو سیٹ, تو میرے خیال میں پورا کوستان بھی ناراض ہوگا کہ یہ سیٹ. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چلو FSC تک FSC ہی کر لیں, FA نہ کریں. اس کے بعد اگر رہ گیا تو اور تعلیم ہے, اور ڈگریاں ہیں, اور اتنا تعلیم ہے کہ تعلیم تو کہیں ختم تو نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف جائیں, آرٹس میں پڑھیں تو وہاں اچھے سبجیکٹ ہیں, وہ لے لیں تو آپ کمیشن کر کے کوئی دوسرا آفیسر بھی بن سکتے ہیں, DC بھی بن سکتے ہیں. ہم ہر DC کے پاؤں پڑتے ہیں کہ ہمارا چوکیدار لگا, کسی علاقے میں ہمارا DC کیوں نہ ہو, یہ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں. لیکن یہ ہماری سوچ کو کہ ان ریزرو سیٹ کی وجہ سے میڈیکل سے رہ گئے تو بس بچوں نے تعلیم چھوڑ دیا. تو ان کے حوالے سے میں پورے کوستانی قوم اور خاص کر ان والدین سے وہ درخواست کرنی پڑے گی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ FSC تک کریں, بے شک اس کے لیے کوشش کریں. اور یہ سوچ بھی کیوں بنی ہے کہ ڈاکٹر بنتے ہی پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان کوئی پیسوں کا مشین نہیں ہے کہ پیسے بس کمائے, کوئی لازمی نہیں ہے جتنے نصیب میں آ جائیں گے, لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا ہے. تیسری جو ہماری اہم مسئلہ ہے صحت کا, تو صحت کے یہاں جو ریزرو سیٹ کی میں بات کر رہا تھا, یہاں ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں, پیسے بھی کما لیتے ہیں, ان کو جاب بھی مل جاتی ہے, وہ کوستان کے حوالے سے مل جاتی ہے, لیکن پھر وہ جا کر وہاں ایبٹ آباد میں یا کوئی اچھی جگہ جا کر بیٹھتے ہیں, ابھی یہاں سے ٹرانسفر کر کے کوئی اس کوستان کی خدمت کے لیے تیار نہیں, پوٹینشیل بندہ یہاں بالکل کوئی تیار نہیں. اور یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی بھی یعنی آپ خود بھی وکیل ہیں, اگر کوئی وکیل ہے یا انجینئر ہے, وہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ وکالت کی ڈگری ہو تو جلد از جلد میں جا کر وہاں کوستان میں وکالت شروع کروں تاکہ میری واقفت کی وجہ سے کچھ کیسز میرے پاس آئے اور پیسے بن جائیں, میری فیس چیز ہو تو میرے پیسے بن جائیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے. وہاں بیٹھے بڑے بڑے کورٹس میں بیٹھے کوستان کو کوئی نام روشن کریں کہ ایسا کوئی, ہم نامور وکلا کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم جلدی میں یہ کر لیتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہیں, اسی طرح ایجوکیشن میں بھی اور چیزیں اس طرح ہیں. تو صحت کا بھی ہمارے نہ کوئی اسپتال ہیں ابھی تک. یہاں یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ابھی ہمارا پٹن میں ہاسپٹل بنا ہے, وہاں رانولیا میں ابھی RSC ہے, لیکن وہاں BHU نہیں. BHU تو کیا چھوٹی ڈسپنسری کے برابر کوئی وہاں فیسلٹیز یعنی کسی مریض کو سہولت دینے کی وہ نہیں. تیسری بات, ابھی تو گورنمنٹ نے بھی سرکاری ہاسپٹل میں بھی اتنی فیسیں لگائیں کہ غریب تو علاج نہیں کروا سکتا ہے, علاج ہی نہیں کر سکتا ہے. مصیبت یہ ہے. اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا میں 2002 سے کنسٹرکشن کا کام بھی کرتا ہوں. اچھا, 2002 میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا ٹینڈر ہوا ہے, ابھی تک داسو میں وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اب 1976 میں ایک ڈسٹرکٹ بنتا ہے, اس کا ابھی تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ تو خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوستان کے مریضوں کے حوالے سے کیا حالات ہو گئے. بالکل ایسا ہے. تو اور مزید بہت بہت شکریہ عبدالعزیز بھائی. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہم اپنے پروگرام ختم کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے اپنے تجربات آپ کے ہم سے شیئر کرتے رہیں گے.